अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे दरमियान मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमा इस्लामी कराची मौजूद हैं। सदर पब्लिक एड कमेटी जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब मौजूद हैं और दीगर स्टीयरिंग कमेटी मुतासरीन बहरिया। अब हुआ ये है कि जो कल अचानक सिलसिला और सूरत हाल सामने आई और उस पर मोहतरम हाफिज़ साहब की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई रात को, और बहुत सारे सवालात मुतासरीन के जहनों में हैं। तो मैं चाहूँगा, हमने ये मैसेज भी चलाया था कि आज हाफिज़ साहब ऑनलाइन होंगे और आप लोगों की जो सवालात हैं उसके भी जवाब देंगे और जो हिकमत अमली है उस पर भी आपसे मुशावरत करेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल को आप अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मकामी लोग जो यहाँ पर मुतासिर हैं उनके जहनों में बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, ख़ुद उनकी प्रॉपर्टीज़ के मसले हो चुके हैं। लिहाजा इस तमाम तर मामलात के ऊपर अब ये सेशन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हवाले हम करते हैं। और इससे पहले थोड़ी सी इस मामले पे रोशनी डालने के लिए सरबराह पब्लिक एड कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहतरम सैफुद्दीन एडवोकेट साहब इज़हार ख्याल करेंगे, और आप अपने सवालात इस दौरान जमा रखिए और आपको मौका दिया जाएगा। आपके सवालात और मुशावरत की रोशनी में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आगे कोई लाया अमल पेश करेंगे। मोहतरम जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया टाउन से जमात इस्लामी का ताल्लुक़ इस हवाले से वाबस्ता है कि वहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने अपने मकानात वहाँ पर बनाने का फ़ैसला किया, प्लॉट ख़रीदे हैं और वहाँ पर रहने रिहाइश इख्तियार की हुई है। उनके मसले और मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी तकरीबन 1.5 साल से भरपूर जद्दोजहद कर रही है। और इस वक्त जो ये कल मसला पैदा हुआ है, चूँकि ये भी वहाँ के रिहायशियों से मुताल्लिक़ है जिनके वहाँ मफादात वाबस्ता हैं, और जो आने वाले वहाँ पर लोग हैं जिनको आइंदा वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करनी है वो भी इससे मुतासर होंगे। लिहाजा जमात इस्लामी ने इस पर भरपूर अपना कंसर्न शो किया है। और कल मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया, और आज इस वक्त ऑनलाइन है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और वो आपसे मुखातिब होंगे। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी नजीब अयूबी साहब और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने आपको बताया कि इस वक्त बहरिया टाउन के हवाले से सूरत हाल बहुत हसास नौइयत की हो गई है, ख़ास तौर पर कल के उस जो है वो होलनाक दिन के बाद के जिसमें कुछ शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने कौम परस्ती का नारा लगाते हुए बहरिया टाउन की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उसमें लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, लूट मार की, जला दिया। और कितने लोग दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जिनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इतवार के दिन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग दफ्तर में आते हैं और बहुत सारे हमारे जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो उस मौके के ऊपर इस तरह से जो खुली दहशतगर्दी कल हुई है, ज़ाहिर है वो काबिल मज़म्मत है, और उस पर हमने अपना एक मौक़िफ़ जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया है। अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें बहरिया टाउन के हवाले से उस तरह ख़बरें नहीं चलती जिस तरह चलनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ लोगों को पता चलें। तो जब हक़ाइक़ उस तरह नहीं आते तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से बाज़ औक़ात सही बातें चली जाती हैं और बाज़ औक़ात गलत चीज़ें भी जो है वो फैलती चली जाती हैं। तो उसके नतीजे में जो नुकसान मजमूई तौर पर हुआ है वो उन लोगों का नुकसान हुआ है कि जो बहरिया टाउन में या तो रिहाइश पजीर हैं या वो रिहाइश इख्तियार करने वाले हैं, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो वो लोग तो बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं। और ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हम कराची के स्टेक होल्डर होने के नाते और बहरिया टाउन के जो मुतासिरीन हैं उनसे अपना जो करीबी रिश्ता है उसके होने के नाते हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते। हमें अंदाज़ा है कि वक्ती तौर पर बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे और हालात को इस रंग पे लाने की भी कोशिश करेंगे कि जिसमें जो है लोगों की अपनी सियासत चलती रहे। लेकिन इस बात से भी सब लोग वाकिफ़ हैं कि जब लोग परेशान हाल घूम रहे थे, जब आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, और इस वक्त भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है बल्कि ख़राब सूरत हाल है रिफ़ंड्स की और बहुत सारी चीज़ों की, जब फोर्स पोजीशन का आपको कहा जा रहा था, जब आपके ऊपर 35% डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर एक अमाउंट मुसल्लत किया गया था, तो उस वक्त तो जो मुतासरीन थे या जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, अपनी जमा पूंजी लगाई थी, वो तो मारे मारे फिर रहे थे।
وہ تو ان پارٹیوں کے پاس جاتے تھے، وہ تو ان کو کراچی کی پارٹی ہونے کا واسطہ دیتے تھے کہ آپ لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، وہ تو سندھ کی پارٹی پیپلز پارٹی کے پاس بھی جاتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، وہ تو تبدیلی کے نام پر پی ٹی آئی کے پاس بھی جاتے تھے کہ بھئی آپ تو سب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے اور ہم صحیح ہیں، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ پچھلی حکومت جو نون لیگ کی تھی ان کے لوگوں نے کچھ کیا، نہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی اور جن کے پاس 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی کی، انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا، نہ ایم کیو ایم نے کہ جس کی موجودگی میں یہ سارا عمل ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بحریہ ٹاؤن کا آئیڈیا فلوٹ ہوا تو اس وقت تو ایم کیو ایم حکومت میں موجود تھی، اور زمینوں کا معاملہ ہو یا اس کی پوری تمام، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کے نام سے تو ملک صاحب نے تو الطاف حسین کے نام سے ایک یونیورسٹی حیدرآباد میں بنانی، جس کا 2-3 گھنٹے کا لیکچر بھی سنا تھا الطاف حسین کا ملک ریاض صاحب نے بیٹھ کر اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، تفصیلی خطاب جو وہاں سے ہوتا تھا۔ تو اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود یہاں کی جو لوگ ہیں وہ آپ کے مسئلے میں حل تو کیا کرتے، انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ جب بلک میں ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ طے ہو جاتا ہے کہ کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں سب پریشان حال گھومتے رہتے تھے۔ بہرحال ایسی صورتحال میں جب جماعت اسلامی نے لوگوں سے رابطہ کیا اور لوگوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا اور اعتماد کیا، تو ہم نے اس پورے مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور آپ کی آواز بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم معاملات کو وہاں تک لے گئے کہ جس میں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو۔ رکاوٹیں اس میں جگہ جگہ آتی ہیں، ایگریمنٹ کے نتیجے میں اور ہماری جد و جہد کے نتیجے میں جو فوری نوعیت کے مسئلے تھے وہ تو ریزالو ہوئے اور بہت ساری چیزیں رک گئیں، لیکن جہاں تک لوگوں کی زیادہ تر لوگوں کی جو ری لوکیشن والا معاملہ ہے وہ اور ریفنڈز والا معاملہ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت بھی متاثر ہے، جس کے لیے ہم جو ہے انتظامیہ سے، ملک ریاض صاحب سے، ان کی پوری انتظامیہ سے مسلسل بات کرتے ہیں، اور کل بھی ہم نے یہی بات کی ہے اور آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس کی اب ایک فیملی بن چکی ہے ایک طرح سے انویسٹمنٹ کر کے، ان کا خیال کریں اور ان کے ریفنڈز ان کو واپس کریں یا ان کی جو جگہ ہیں ان کو دیں، اور کلیئر کٹ اس میں جو ہے چیزیں کی جائیں۔ جب وہ یہ نہیں کرتے تو اس سے انریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم تو آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو فوری طور پر لوگوں کے یہ تمام مسئلے حل کرنے چاہیے، اور جماعت اسلامی اسی طرح سے سٹینڈ کرتی ہے جس طرح پہلے دن ہم بات کر رہے تھے۔ جہاں تک یہ زمینوں کا معاملہ ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہوتی ہیں یہ حکومتی سرپرستی اور خاص طور پر سندھ حکومت جو 13 سال سے لگاتار پیپلز پارٹی کی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس نوعیت کی زمینیں اور ان کے وڈیرے اور جاگیردار ہوتے ہیں اور ان کے ایم این اے اور ایم پی اے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رولنگ یا تو پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو اس کے ساتھ ہوں گے، اور اگر کبھی سندھ حکومت کسی اور قاف لیگ کی یا فنکشنل لیگ کی یا کسی کی تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ جب قبضے کیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور ڈاکوؤں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، دھاڑیلوں کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ مل کر ڈیل کرتے ہیں زمینوں کی، اور اس ڈیل میں جو ہے وہ چیز طے ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیچے کی آوازیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور وہ غریب بھی بیچارے چونکہ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، وڈیرہ شاہی اور ظلم کا ایسا نظام موجود ہے کہ جس میں ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کی آواز بھی وہ ظالم وڈیرے ہی بنتے ہیں تاکہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ سارا کام ان سب زمینوں پہ ہوا ہے اور بھی زمینوں پہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جبھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس چلا تو سپریم کورٹ نے اپنا ایک ڈیسیشن دیا، 460 ارب روپے کا معاملہ سامنے آیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر بحریہ کی انتظامیہ نے یہ زیادتی بھی کی لوگوں کے ساتھ کہ وہ جو پلاٹس سے ان کو اس طرح سے ہٹایا گیا کہ کسی کا تو آج تک نہیں پتہ چلا، اور کچھ لوگوں کو کہیں پیچھے جا کر دھکیل دیا گیا اور لوگوں کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ خراب کیا گیا۔ تو یہ مسئلہ تو ابھی موجود ہی ہے، لیکن جو تازہ لہر آئی وہ یہ آئی کہ کچھ گاؤں اور دیہات کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، جب معلومات کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، تو ہوا یہ کہ وہی کام ہوا ہے کہ پہلے ڈیل کر لی گئی بڑے پیمانے پر، اور پھر اس کے بعد اس ڈیل سے کچھ لوگوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انریسٹ کریٹ ہوا۔ اب یہ ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ظاہر ہے رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے، جو حکومت موجود ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دیکھیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کسی کو گھر سے بے گھر کیا جائے، کسی گوٹ کو اگر ریموو کیا جا رہا ہے اور اس کو اس کا زر تلافی نہیں دیا جا رہا ہے، یا اس سے کوئی اس کی مرضی شامل نہیں ہے، یعنی کسی کی مرضی کے بغیر تو اس کے
یہ تو نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر چاہے آپ اس کو پیسے دے بھی رہے ہوں تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے. جس کی جو زمین ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اور یہ تو ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اتنی زبردست چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے پیسے ادا کیے جہاں مسجد کو تعمیر کرنا تھا، اور تب جا کر جو ہے اس کو ایکوائر کر کے مسجد تعمیر کی گئی مدینہ منورہ میں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عمل ہی غلط ہے. لیکن اگر ان تمام گوٹھوں کا پہلے سودا ہو چکا تھا یا ابھی سودے میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد پر قوم پرستوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، ان قوم پرستوں کی جو پہلے سوئے ہوئے تھے، جن کو آج سندھ دھرتی یاد آ رہی ہے، وہ اس وقت کہاں تھے جب 11 12 15 سال سے جو ہے یہ سارا کام ہو رہا تھا؟ وہ اس وقت کہاں ہیں جب پوری یہ بیلٹ جو ہے یہاں سے نوری آباد تک اس پہ قدر سوسائٹیاں بن رہی تھیں؟ تو یہ سب حساب کتاب کے ساتھ چلتے ہیں. وہ خود حیدرآباد میں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جو قاسم آباد میں یہ دہشت گرد اور قوم پرست جو ہے وہ خود سندھیوں کو لوٹ رہے ہیں، خود جو ہے وہ وہاں کے بلوچوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ جو لاڑکانہ کی زمینوں میں اور یہ جو بدین اور ٹھٹا کے اور سجاول کی زمینوں میں، اور یہ یہاں سے پورا ٹنڈو محمد خان اور اس طرف کا جو راستہ بدین تک جاتا ہے اس زمین کے اوپر، اور یہ جو ٹھٹا کا راستہ اور پھر وہ جو تھر تک جو راستے جاتے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار یہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے انہی قوم پرستوں، انہی جو ہے وہ 2 نمبر لوگوں کے ساتھ مل کر ہی تو سندھ کے لوگوں کے پر ظلم کر رہے ہیں. تو آج یہ سندھ دھرتی کا ان کو خیال کیوں آیا ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گہری سازش بھی ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر پیسوں کی جو ریل پیل ہے اس میں اپنا حصہ بٹورنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو سندھ سے اگر کوئی غرض ہوتی تو آج سندھ کا یہ حال نہیں ہوتا جو حال ان لوگوں نے بنا دیا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عجیب وہاں کا کلچر ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب کوئی کام اس طرح کا کرانا ہو جس سے تعصبات کو پھیلانا ہو تو وہ قوم پرستوں کو آگے کر دیتی ہے، اور بظاہر وہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اصل قوم پرست پارٹی پیپلز پارٹی ہے سندھ کی، جو لسانی سیاست کرتی ہے، جو تقسیم پیدا کرتی ہے، جو کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو حقوق سے محروم کرتی ہے، جو یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دیتی، جو یہاں جعلی ڈومیسائل بناتی ہے، جو یہاں پر پولیس کے اندر بھی لسانی بنیادوں پہ بھرتی کرتی ہے اور بیوروکریسی میں بھی لسانی بنیادوں پہ بھرتی کرتی ہے، جو تعلیم دشمنی کرتی ہے. اگر 37,000 پرائیویٹ اسکول پورے سندھ میں موجود ہیں تو اس کا صرف 5 سے 7% کراچی کے اندر ہیں. وہ کیوں ایسا ہے؟ اگر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کرواتی ہے. وہ پیپلز پارٹی ہے کہ جو اگر یہ مردم شماری بھی مان لی جائے جس کو جو جعلی طریقے سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے منظور کروائی ہے، اس کو بھی اگر مان لیا جائے اور ہمیں آدھا بھی کر دیا جائے، تب بھی 1/3 تو کراچی کی آبادی ہے. 1/3 کراچی کی آبادی کی یونین کونسلیں 209 اور 230 تک بنتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کو ملا لیں، اور بقیہ جو ہے وہ 1300 اور 1400 بنتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5-5 لاکھ روپے ہر یوسی کو آپ دیتے ہیں، تو ہمیں تو 1617 دیتے ہیں آپ. تو یہ تو آپ تعصب کی بنیاد کے اوپر کراچی کو ڈیل کرتے ہیں. لوٹتے سب یہاں سے ہیں، دولت یہاں سے اکٹھی کرتے ہیں، کرپشن یہاں کرتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں یہ وڈیرے، اور سیاست یہ لسان. اور یہ قوم پرستوں کو آگے کر کے ماحول بناتے ہیں تاکہ یہاں کے بھی جو لوگ ہیں وہ مہاجر منجن بیچنا شروع کر دیں دوبارہ سے، اور یہاں بھی ہم تباہ ہوں اور وہاں بھی ہم تباہ ہوں. اور خاص طور پر جو ہمارے شہری سندھ کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن سندھیوں کی حالت کون سی تبدیل ہو جاتی ہے سوائے اس کے کہ ان کو کرپشن میں اور لوٹ مار کے لیے چند مخصوص لوگوں کو، بھانجوں بھتیجوں کو اور پیسے دے کر نوکریاں دو تاکہ وہ کرپشن کریں. اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ سندھیوں کے لیے ہی ہے. تو اس لیے جو سندھی قوم پرستی کی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ سب سے بھیانک سیاست ہے، اور کراچی کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور کراچی کے لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو کس نے تقویت دی ہے. 1988 سے لے کر اب تک ایم کیو ایم ان کے ساتھ شراکت دار رہی ہے. صرف پچھلا ابھی یہ کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے چونکہ یہ وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور پچھلے میں پیپلز پارٹی نے میجورٹی کی وجہ سے ان کو لیا نہیں تھا، ورنہ 5 سال تو یہ موجود رہے. تو جب یہ بحریہ ٹاؤن تھا، بن رہا تھا، اور اس سے پہلے کا جب کہ الیکٹرک بک رہا تھا تو ایم کیو ایم شامل تھی. کراچی کا ایسڈ بک رہا تھا کھمبوں کی قیمت کے برابر. جب دوبارہ بک رہا تھا اور زرداری صاحب نے اس کو دوبارہ دوسری کمپنی کو کے الیکٹرک کو بیچا تھا اور 50 ارب روپے میرے اور آپ کے معاف کر دیے تھے کے الیکٹرک کی مافیا کو، تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں شامل تھی. جب کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا تو ایم کیو ایم شامل ہے. جب مہاجروں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور کراچی کے نوجوان مارے پھر رہے ہیں تو یہ مزے کرتے پھر رہے ہیں. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر چھرا گھونپا ہے ہمارے اوپر. یہ جو ہے وہ مل کر مردم شماری میں ہمیں آدھا کر دیا. تو یہ کون سی مہاجر سیاست ہے جس میں آپ مہاجروں کا ہی بیڑا غرق کریں طاقت حاصل کرنے کے بعد؟
ہماری تعلیم کے دشمن بن جائیں, ہمارے ہی بچوں کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے ان کی تمام چیزیں چھین لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے, اس ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے. اور ایک طرف بحریہ ٹاؤن اگرچہ کہ ملک ریاض صاحب اس کے آنر ہیں, لیکن اب یہ آنرشپ تبدیل ہو چکی ہے. اب اس میں کراچی کے لوگوں کے اربوں خربوں روپے لگے ہوئے ہیں, خود اندرون سندھ کے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس دفتر میں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اردو بولنے والے نہیں ہوتے, اس میں سندھی بولنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. کوئی سندھی جماعت, کوئی قوم پرست جماعت, کوئی پیپلز پارٹی ان سندھیوں کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتی؟ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ, جنہوں نے کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 1 کروڑ, کسی نے 1.5 کروڑ, کسی نے 40 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی سندھی قوم پرست جماعت یا پیپلز پارٹی سامنے نہیں آتی, اس کا مسئلہ بھی جماعت اسلامی حل کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک تیر سے جو کئی شکار ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک تو وہ بحریہ ٹاؤن کہ جس کی آنرشپ اب عوام کو منتقل ہو چکی ہے, جس کی آنرشپ جو ہے وہ کراچی کے مین اور اس کے علاوہ سندھ بھر کے اور پاکستان بھر کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ ہے, یہ ان کی ملکیت ہے. یہ پروجیکٹ تباہ ہوگا تو لاکھوں لوگ, ان کی انویسٹمنٹ ڈوبے گی. اس لیے جماعت اسلامی کا بالکل واضح میسج یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈوبنا نہیں چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے وہ کراچی دشمنی کر رہا ہے, سندھ دشمنی کر رہا ہے, پاکستان دشمنی اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تو اس چیز کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کی ذمہ داری سندھ پولیس کی تھی, اس کی ذمہ داری پاکستان رینجر سندھ کی تھی, اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی, اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی تھی کہ جو حساس ادارے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارا شہر پچھلے عرصے میں یہاں آپریشن ہوا ہے, یہاں پر دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے, یہاں پر جو ہے وہ ایک کیفیت سے ہم گزرے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب کھلم کھلا اعلان کر کے لوگ آ رہے ہوں اور آ کر گھس رہے ہوں اور گھس کر املاک تباہ کر رہے ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہوں اور ATM مشینیں تک بینکوں کی لوٹ رہے ہوں اور آگ لگا رہے ہوں اور وہی کیمیکل استعمال کر رہے ہوں جو 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر کی شہادت کے موقع پر کراچی سے لے کر ٹھٹہ تک استعمال ہوا تھا, پورا شہر جل رہا تھا, وہی کیمیکل استعمال کر رہے ہوں جو 9 اپریل کو جب جلایا گیا تھا وکلا کو تو اس میں استعمال ہوا تھا, وہی کیمیکل جو بلدیہ فیکٹری میں استعمال ہوا تھا, وہی کیمیکل کل بحریہ ٹاؤن میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کے ہاتھ ایک ہی ہیں, چاہے وہ قوم پرست سندھی بن کر آئے یا مہاجر بن کر آئے, چاہے وہ عاشورہ کے موقع پر بولٹن مارکیٹ کو جلا رہا ہو, چاہے وہ یہاں سے لے کر ٹھٹہ تک ٹرک اور بسیں جلا رہا ہو. ان سب کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے عوام کو اب باشعور ہونا پڑے گا تاکہ اس مسئلے سے ہم نکلیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس پوری سچویشن کا تعلق ہے, اب اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو سامنے آنا چاہیے اور افواج پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس لیے کہ بہرحال پاکستان رینجرز کو خصوصی اختیارات سندھ میں حاصل رہتے ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر رہے, لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے, تو پھر یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس لیے کہ تاثر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت سب سے بڑے الائی یہ دو ہی ہیں, یا تو PTI ہے یا پیپلز پارٹی ہے, اور MQM تو ہر وقت اسی کام میں لگی رہتی ہے. تو جب آپ اس تاثر کے ساتھ ہم اس صوبے کے اندر موجود ہیں تو سب پر بات ہوگی. تو افواج پاکستان کو, پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں ان کو, اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس مسئلے پر تو سب سے زیادہ حرکت میں آنا پڑے گا جس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو اصل مسئلہ ہے, ایک زمینوں پہ قبضے کا مسئلہ, اس کو تو اب بالکل قوم کے سامنے لانا چاہیے, اور دوسرا مسئلہ کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اس شور میں اگر ان کا مسئلہ دب گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پروجیکٹ تو ویسے ہی فیل ہو جائے گا. تو میں ملک ریاض صاحب سے آپ لوگوں کی توسط سے بہت واضح طور پر, کل بھی ہم نے ان کو فون کیا اور ان سے بات کی, اور سیف الدین صاحب نے بھی ان کو بالکل کلیئر میسج دیا, اور میں آج آپ لوگوں کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر جن لوگوں کے ریفنڈز کے چیکس موجود ہیں وہ باؤنس نہیں ہونے چاہیے, ان کو ملنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ جن کے چیک نہیں بنے ان کے چیک فوری طور پر بننے چاہیے. ان کا آفس اس طرح سے کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جن لوگوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لے کر گئے, آج تک کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کا پلاٹ کہاں ہے, اور اگر ان کو ڈسلوکیٹ کیا گیا ہے تو پھر اس کا بیلنس ہونا چاہیے پیمنٹ میں. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں, اور خاص طور پر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دوست جانتے ہیں, اور مسلسل 23A کے ولاز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو مسلسل یہ لوگ نیگوسیشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف ملے.
اس پر میں ملک ریاض صاحب ان کی انتظامیہ سے واضح طور پر یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے, اور ہم ان لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے کہ جنہوں نے اپنی جمع پونجی وہاں پر جو ہے وہ جمع کرائی ہے. آپ اگر ٹھیک طریقے سے اس چیز کو کریں گے تو پھر ہم اس پروجیکٹ, ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمارے شہر کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کوئی انشاءاللہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. جس نے بھی حرکت کی ہے اس نے غلط کیا ہے, اس نے دہشت گردی کی ہے, اور اس دہشت گردی کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ہم حکومت کو, پیپلز پارٹی کو اور ان جماعتوں کو کہ جب یہاں لسانی رنگ پیدا کر کے اپنی دکان چمکا رہے ہیں, ان کو بھی ایکسپوز کریں گے کہ وہ پہلے کہاں تھے. تو اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ ایسی صورتحال میں جس میں ابہام پیدا ہو گیا ہے, ایک کلیئر موقف سامنے آنا چاہیے, اور ہم کراچی کے اسٹیک ہولڈر کے طور پر آپ کو کلیئر میسج کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم جو نقصان بھی ہوا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اس کے ازالے کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور ساتھ میں ملک ریاض صاحب کی بھی ہے. اس لیے کہ بہت سارے مواقع پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو میں تعاون کرتا ہوں. تو بھائی یہ ڈیزاسٹر تو خود آپ کے پریمیسز میں ہوا ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ ہماری سیکیورٹی بہت سخت ہے, آپ ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں میں جب آپ پروجیکٹ کو سیل کرتے ہیں, تو یہ کمپنسیشن بنیادی طور پر حکومت اور بحریہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, اور یہ کام وہ کریں گے تو ان کی ساکھ ہی بہتر ہوگی, یہ پروجیکٹ ہی بہتر ہوگا. تو اس کو فوری طور پر اس ڈیمیج کو ریپیئر ہونا چاہیے, اور آئندہ اس طرح کے حالات, اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی مشورہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی سوال ہو, تو ہم اس کے لیے موجود ہیں یہاں. اس میں ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور آپ لوگ فلی انوالو ہیں, اور میں ظاہر ہے کہ ایک ایک کا نام لے کے تو سوالات نہیں بتا سکتا. کچھ کو ابھی حافظ صاحب نے ایڈریس بھی کیا ہے. اب میجورٹی نے 23 ولا کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ اس کا کام نہیں ہو رہا اور مدت اس کی گزرتی جا رہی ہے اور ابھی تک نہیں ہوا, بالکل بھی ہمیں پریشانی ہو, 8 سال ہونے کو آئے. اسی طریقے سے ریفنڈ نہ ہونے کے برابر ہے, یہ بھی بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے, اور اوورسیز سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں. اچھا, جو اس میں چیکس ہیں اس کی ڈیٹس جو ایکسپائر بھی ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور وہ کلیئر نہیں ہو رہے. باؤنس چیک کے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں. ری لوکیشن اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو پا رہا. 61, 62 اور 63 اس پہ تو کوئی کام نہیں ہوا, تو لوگوں کو تسلی ظاہر ہے عدم اطمینان کا شکار ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو کورٹ میں جانے کا مشورہ پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں, اس مرتبہ بھی 1 سے زائد افراد یہ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جواب ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ. میں صرف کوئک بتا رہا ہوں تاکہ حافظ صاحب اور محترم سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب آپ کے سوالات کے حوالے سے کوئی رہنمائی کر سکیں. پلاٹس سیف بھائی ذرا بات کر لیں. جو دیکھیں, جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حافظ صاحب نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ جو اس وقت کے ارجنٹ مسائل تھے, فوری مسائل تھے اور بہت بڑے تھے, وہ تو اسی وقت حل ہو گئے تھے الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو مسائل تھے وہ ظاہر ہے کہ طویل نوعیت کے مسائل تھے, اس میں کچھ مسائل حل ہو رہے ہیں, اور جو مسائل حل نہیں ہو رہے اس پر ہمارا مستقل ان سے رابطہ ہے. اور جیسا کہ ہر موقع پر جماعت کے ذمہ داران نے, حافظ نعیم صاحب نے اور سب نے یقین دلایا آپ کو کہ جب تک تمام مسائل حل نہیں ہو جاتے انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس وقت بھی پورے رمضان میں ملک ریاض صاحب سے مسلسل ہمارا رابطہ رہا, لیکن ان کی کچھ بیماری کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اور یہ طے ہوا تھا ان سے کہ اب ہم فائنلی ایک دفعہ بیٹھیں گے, اور جو مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ 23 کے ولاز ہوں, پریسنٹ 60, 61, 62, 63 کا مسئلہ ہو, یا دیگر مسائل ہوں, ریفنڈ کے مسائل ہوں, جس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں. انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی اس وقت آ رہا تھا حافظ صاحب, یہ میں آپ کے بھی علم میں لے آؤں کہ انہوں نے فورسڈ پوزیشن کا مسئلہ تو ختم کر دیا, لیکن پوزیشن کے چارجز بڑھا دیے. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ ڈر کے مارے اب پریشان ہو رہے ہیں کہ جی 20% چارجز بڑھا دیے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور ہیں کیٹیگری کے چارجز ہیں وہ لینے شروع کر دیے ہیں. تو یہ ضمنی مسائل ہیں جو پیش آ رہے ہیں. تو یہ سارے مسائل بھی ہم انشاءاللہ آپ کے علم میں لے آئیں گے, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ہوگا بات چیت کا. اب یہ جو ایک مصیبت بیچ میں آئی ہے اس کی وجہ سے شاید معاملہ تھوڑا سا 5-10 دن کے لیے آگے پیچھے ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو ہم ٹلنے نہیں دیں گے. میں تو اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا, ملک صاحب اگر یہ بات سن رہے ہیں اور ان سے ہم ویسے بھی میسیج کمیونیکیٹ کریں گے کہ اس وقت تو اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ڈیلے نہ کریں وہ, اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو پینڈنگ ہے اس کو فوری طور پر ریزالو کریں. ادروائز تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں اس سچویشن کے اندر تو جتنی ایمبیگوٹی بڑھے گی, جتنا ابہام ہوگا, جتنا جو ہے وہ اس طرح کے شک کے سائے
جائیں گے اتنا ہی سب کا نقصان ہوگا. تو یہ تو ہمیں کوئی غرض نہیں کہ بھائی اتنے بڑے کاروباری ہیں, ان کا کاروبار کم ہو زیادہ ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے ہی بہت کاروبار کیے ہوئے ہیں. اصل تو لوگوں کا ہے کہ جن کے سب کچھ دیکھیں نا, ایک سرکاری آدمی جاب کرتا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا ہے, اس کا فنڈ آخر میں اس کو ملتا ہے, اس کی گریجویٹی ملتی ہے, اس کو پینشن سے پہلے چیزیں ملتی ہیں, وہ اس کو انویسٹ کر دیتا ہے. کچھ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بچاتے رہتے ہیں. کچھ کاروباری ہوتے ہیں, کچھ دکاندار ہوتے ہیں جو اپنے پس انداز کیے ہوئے پیسے کو لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے خاطر. بیرون ملک جاب کرنے والے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے ہیں, وہ پاکستان میں اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں ہمیں, اور پھر اس کے ساتھ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ان سب لوگوں کا بحریہ ٹاؤن ہے. تو اگر اس پر شک کے بادل چھائے رہیں گے تو ان سب کا نقصان ہوگا, اور اس نقصان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک بائی کا نفع نہیں ہے, اور ہم تو ظاہر ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہم لینا بھی نہیں چاہتے تھے. ہم بار بار اسی لیے آپ لوگوں سے مشاورت کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بتائیں, کیونکہ ہمیں کیا ملے گا, آپ لوگ ہی ہمیں پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, ویسا کیوں نہیں ہوا. تو سب کہتے تھے نہیں جو بھی ہے کریں آپ ہی. تو اس لیے اس نازک موقع پہ تو ہم میدان نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور میں ملک ریاض صاحب سے بہت واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کل سے وہ اس مسئلے کو تیز کر دیں تو خود بخود ان کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی, اس پروجیکٹ کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی. چیک باؤنس نہیں ہونے چاہیے, اب ریفنڈ لوگوں کو ملنا چاہیے, اور اس مسئلے کو بھی ایڈریس کریں جو انہوں نے پوزیشن کے چارجز بڑھائے ہوئے ہیں یا اور دیگر چارجز بڑھا رہے ہیں, تاکہ جو ہے وہ یہ پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھے اور لوگوں کی انویسٹمنٹ نہ ڈوبے. اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہیں لیکن وہ آلموسٹ کور ہو چکے ہیں. ایک بہت شدت کے ساتھ سوال آ رہا ہے کہ جو 2-2 لاکھ کے چیک اب دیے جا رہے ہیں جو باؤنس ہو گئے, اور اس کے بعد 2-2 لاکھ یعنی ان کی ساری رقم کو, اور ایک تو یہ ظلم ہو رہا ہے, دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ بھی باؤنس ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بیشتر ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کی کوششوں سے اور وہ مل تو گئے چیک, لیکن اب وہ باؤنس ہو رہے ہیں اور چھوٹے چیک بنا کے دیے جا رہے ہیں. تو وہ ناکافی ہیں اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے چونکہ یہ بات ابھی سیف بھائی نے کور بھی کی ہے کہ فورس پوزیشن 20% چونکہ بڑھ گیا ہے تو لوگ اس میں گھبرا رہے ہیں, حالانکہ جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھا الٹرنیٹو دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے سہولت ہو جائے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ فوری طور پر سیکیورٹی کو وہاں پر بڑھایا جائے, اور تاکہ جو خوف و ہراس, اس لیے کہ اب صرف پلاٹ نہیں ہیں لوگوں کے, اب ہزاروں کی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہاں رہ رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ جب سب سے زیادہ سیف ایریا سمجھ کر وہاں گئے, اور ان واقعات کے نتیجے میں اگر وہ اپنے اور ان کے بچے ان سیف ہوں, تو یہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے تو انتظامیہ کی ہے بحریہ ٹاؤن کے, اور ظاہر حکومت کی ہے ساتھ میں. اور حکومت سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, اگر کوئی 19-20 ہوا ہے تو وہ سیٹل کریں, اس کا بھگتان جو ہے وہ عوام کیوں بھگتیں. تو آپ کے لین دین کے اگر معاملات ہیں تو ملک صاحب آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں, ہمیں نہیں معلوم کیا ہے, لیکن جو ہے یہ ہمارے لوگ سفر نہیں کرنے چاہیے, ہمارے بچے سفر نہیں کرنے چاہیے وہاں پر. یہ سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے, اور اسی طرح سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو اگر اتنا انسیکیور کر دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہی جو نیریٹو ہے پروان چڑھے گا کہ آبادیاں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سندھ کے اندر آپ یہاں پر ہنگامے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بہت بھگت لیا ہے لوگوں نے ان سب چیزوں کو, ملا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے ذریعے سے. تو اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خاص طور پر جو ہے وہ کوئی سندھی بن کر, کوئی مہاجر بن کر جس طرح سے اپنی اپنی چیزوں کو چلا رہے ہیں, دیکھیں کچھ حالات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ نیریٹیوز آگے بڑھتے ہیں. جب ظلم ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے پھر جب لوگ اس طرح سے تعصبات پروان چڑھاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے چیز کا اگر سدباب ہو جائے, اگر واقعی کراچی کے لوگوں کو نوکریوں میں حصہ ملنے لگے, CSS کے امتحان میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہو, ہمارے نوجوانوں کو بھی سندھ سروس کمیشن کے اندر حصہ ملے, صرف ایک ہی کیٹیگری کے لوگ کامیاب نہ ہوتے ہوں, اگر جو ہے وہ وفاق کراچی کے لوگوں کو نمائندگی دے, اگر یہاں پر PNSC میں وہ آئے سیٹیں آئیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ صرف یہ رورل کے لیے ہیں یا ادر دین کراچی کے لیے ہیں, اور اسی طرح سے KPT میں سینکڑوں کی تعداد میں آئیں اور وفاق کا وہ ادارہ ہے اور اس میں کراچی کے لوگ اور شہری سندھ کے لوگ ان کو نااہل قرار دیا جائے کہ وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ٹریفک پولیس میں 95% ادر دین کراچی کے لوگ موجود ہوں 7-8 ہزار اہلکاروں میں سے, اگر جو ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ میں کراچی کی کوئی نمائندگی نہ ہوتی ہو, اگر جو ہے وہ KMC کے اداروں کے اندر بھی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ اس میں کراچی کے لوگ نہ ہوں,
تو ظاہر ہے یہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں اس طرح کی پارٹیاں پھر اپنا منجن بیچنا شروع کرتی ہیں جو پھر مہاجروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں بلکہ مہاجروں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی دکان چمکاتی ہیں، جو چمکاتی رہی ہیں. تو اس لیے خود مہاجروں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ اس چکر میں نہ آئیں، جھانسے میں دوبارہ سے آئیں گے تو پھر برباد ہو جائیں گے. ہم بھی تو یہاں اس شہر کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج سے نہیں کر رہے. ہر زبان ہر قوم کے بولنے والے لوگ جماعت اسلامی میں موجود ہیں. مین اسٹریم شہر کی نمائندگی ہم کرتے ہیں اور ہم نے خدمت کی ہے لوگوں کی. اتنا سا اختیار ملا تو اتنا کام کیا ہے. اور اس وقت بھی جب یہ حکومتوں میں موجود پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں تو ہم بحریہ ٹاؤن، ہم نادرا کے حوالے سے، ہم کے الیکٹرک کے خلاف آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں. تو میں کراچی کے لوگوں سے بھی اور خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کے متاثرین سے اور ان کے ریزیڈنٹ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کے دست و بازو بنیں تاکہ جینون طریقے سے عوام کے مسئلے بھی حل ہوں. اور ہم ایک دینی تحریک ہیں، ہم اسلام کے غلبے کی تحریک ہیں، جس کے عادل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ لوگ. اس میں حافظ صاحب ہم نے ایک یہ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ہم سارے کے سارے مل کے بحریہ ٹاؤن چلیں گے. تو بہر کہ ہمارا بحریہ ٹاؤن جانا اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح یہ کل ہوا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ پوچھ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ اس پروگرام کا کیا ہوا. تو بہر کہ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم پیچھے نہیں، ہاں وہ ہم دھرنا دینا پڑا تو ہم دھرنا دیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ پرامن دھرنا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ اس دھرنے سے پہلے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک میں سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا. نجیب بھائی نے پوچھا کہ کہا کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عدالت کیوں نہیں چلے جاتے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عدالت ہی تو اس ساری مصیبت کی ذمہ دار ہے. جس وقت عدلیہ نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا اس وقت عدالت جب ایک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا کاٹ رہی تھی اس وقت ان کا مسئلہ لوگوں کا حل کرتی. اس وقت اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہزاروں لوگ جن کے پلاٹ اس نے وہاں سے نکال دیے ان کا کیا ہوگا، لیکن عدالت نے اس وقت اس کا نہیں سوچا. اسی طریقے سے 450 ارب روپے کا جب انہوں نے ملک ریاض صاحب پر تاوان عائد کیا تو اس وقت انہوں نے اس بات کا نہیں سوچا کہ جن کے ریفنڈز ہیں ان کا کیا ہوگا. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ پیسے وہاں جمع ہو رہے ہیں چند ارب کا مسئلہ ہے، چند ارب کا ریفنڈ ہے. اگر عدالت اس میں سے یہ چند ارب کا ریفنڈ ان لوگوں کو پہلے ادا کروا دے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ملک ریاض صاحب سے پھر آپ وصول کرتے رہیں. تو لوگ جب گھڑی گھڑی کہتے ہیں عدالت اگر ہم عدالت چلے جاتے تو جتنے مسائل اس وقت حل ہو چکے ہیں، یہ جو 35% کا مسئلہ تھا، یہ جو فورس پوزیشن کا مسئلہ تھا اور جو 10-12 مسائل تھے جو حل ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں کو اب ریفنڈ ملنے شروع ہو گئے تو ایک مسئلہ بھی حل نہ ہوا ہوتا. عدالت میں تو ہم بہت سارے مسائل پر گئے ہیں کہ الیکٹرک کے مسئلے پر گئے ہیں اور دیگر مسائل پر، لیکن عدالتیں پاکستان کی انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہیں. یہاں پر انصاف جو ہے مخصوص لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے، باقی لوگ تو بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں. تو عدالت نہ جانے میں ہماری اس میں یہ حکمت عملی پوشیدہ ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کل جائیں گے بحریہ ٹاؤن اور وہاں پر جتنے بھی متاثرین ہیں ان سے ملیں گے اور ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل. میری مسلسل فون پہ ان سب لوگوں سے رابطے ہو رہے تھے جن کو لوٹا گیا اور جن کے املاک کو جلایا گیا. تو انشاءاللہ کل ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی اور بحریہ کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنے کے لیے کہ فوری طور پر یہ مسئلے ریزالو ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہم کل جائیں گے اور وہاں لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے. ٹھیک ہے جناب، کوئی اور چیز نہیں تو پھر بس میسیج یہی ہے کہ جد و جہد میں اور مزاحمت میں زندگی ہے اور راستہ درست ہونا چاہیے. نفرتوں سے تعصبات سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور حق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، قرآن سے میں ملتا ہے. تو اس لیے وہ حق تو یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور اپنے لیے جو ہے آواز بلند کریں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت شہر کے اندر جو جتنے بے شمار مسائل ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ سب لوگ مل کر ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ ہم زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کی نمائندگی کر سکیں. ابھی ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم اتنا زیادہ آگے آ کر شہر کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے تعاون سے ہمیں مینڈیٹ مل جائے، ہمیں بلدیہ مل جائے، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پراپر طریقے سے اسمبلیوں میں موجود ہوں، تو آپ سوچیں کہ کیا جماعت اسلامی اس طرح کسی کو حملہ کرنے دے گی آپ کے اوپر؟ کیا کوئی جو ہے وہ آ کر اس طرح آپ کی املاک کو تباہ کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم شیلڈ بن جائیں گے آپ کے لیے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک طاقت بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر. تو میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ بہت ہو گیا ہے، اب آپ اپنی جینون لیڈرشپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے چلیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے کام کریں. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فلسطین مارچ میں بہت بڑے پیمانے پر شرکت کی اور آپ بچوں کے ساتھ آئے، فنڈ دیا. اور یہ ظاہر ہے یہ ہمارا دینی جو ہے فریضہ بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم ایک پلیٹ فارم کے تحت بہت بڑے پیمانے پر
فلسطینیوں کو، مظلوموں کو. آپ کشمیر مارچ میں بھی آپ لوگ شریک ہوئے، آپ کراچی کے ایشوز کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو بس اس تعاون کو، اس جد و جہد کو آگے بڑھنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر آگے بڑھے گا اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ.